अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको वेलकम करती हूं और मैं इस वक्त मौजूद हूं मक्के ज़ियारते के लिए और ये है अल गज़ा रोड। यहाँ पे 4 ज़ियारतें हैं जो आप वॉक करके भी कर सकते हैं। तो आप जब सफ़ा मरवा से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सामने अल गज़ा रोड कहलाता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा मुझे गज़ा रोड जाना है। इस गज़ा रोड पे आते ही थोड़ा सा और आगे आएंगे तो मस्जिद जिन है। मस्जिद जिन के जो सामने आपको साथ ही बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसी के पीछे से जन्नतुल माला शुरू है। तो हम चलते हैं जन्नतुल माला की, पहले ज़ियारत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। तो जी, जन्नतुल माला में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, आप वसल्लम के बेटे की कब्र मुबारक है और काफ़ी नेक बुज़ुर्गान दीन की कब्र मुबारक है और उन खुश नसीब लोगों की कब्र है जो वहाँ पे दफीन है। तो ये है जन्नतुल माला। यहाँ पे ना कोई नाम होता है, ना किसी तरह की ऊंचाई होती है कब्रों पे, फ्लैट कब्रें होती हैं और सिर्फ पहचान यही की जाती है इधर के 2 पत्थर लेडीज़ के और 1 पत्थर जेंट्स का। तो जी, हम देखते हैं, ज़ियारत करते हैं और फातिहा आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, आप जो देख रहे हैं उसी के सामने हज़रत खदीजा की कब्र मुबारक थी और ये जो मैं आपको रोड के उस पार का हिस्सा दिखा रही हूँ ये भी जन्नतुल माला का ही हिस्सा है दूसरा, लेकिन रात के टाइम पे मैं नहीं जा सकती उधर और ना ही इजाज़त होती है कि लेडीज़ कब्रिस्तान जाए। तो जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अरेंज करूँगी। ये है ज़ियारत नंबर 2, मस्जिद जिन। मस्जिद जिन की डिटेल यही सुनने में आती है और यही बताई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रास्ते से गुज़र हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों का कबीला देखा और उन्हें भी दीन की दावत दी। जब जिनों से आप दीन की दावत देने के लिए हम कलाम हुए तो जिनों को बहुत पसंद आई आपकी बात और जिन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बोलते हैं इस्लाम कबूल किया। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये लेडीज़ का हिस्सा है, जेंट्स का हिस्सा मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत है। नीचे से मस्जिद लेडीज़ का फर्स्ट फ्लोर पे है और जेंट्स है ग्राउंड फ्लोर पे। तो एक और रिक्वेस्ट है, आप जब भी जाएं मस्जिद तो बावज़ू रहें और तहत्तुल मस्जिद ज़रूर पढ़ें। तहत्तुल मस्जिद पढ़ने से 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो हमें सवाब मिलता है और दूसरा ये कि जब क़यामत में हमारी नमाज़ों का हिसाब किताब होता है तो जब नमाज़ें अपना अपना जवाब दे लेंगे, हाँ ये बंदा आया था मेरे पास इस जगह पे पढ़ने, तब अल्लाह ताला कहेगा कि कौन सी जगह पे हमने नमाज़ पढ़ी, तो हर जगह हमारी गवाही दे निकलेंगे, हाँ अल्लाह पाक इन्होंने इस जगह नमाज़ पढ़ी थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक के आगे हमें गवाही दी जाए हमारे हक़ में कि हमने नमाज़ पढ़ी थी, तो यहाँ 2 रकात नमाज़ तहत्तुल मस्जिद ज़रूर पढ़ें। और अगर जिनके मरहूमीन नहीं हैं वो हर नमाज के बाद चाहें तो अपने मरहूमीन की नमाज़ मग़फ़िरत पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमें भी नेक बनाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। और ये इतनी प्यारी खूबसूरत मस्जिद है मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे सऊदीया की तकरीबन सारी मस्जिदें बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ मस्जिदों का रूहानियत और नूर ही अलग है क्योंकि ये हरम से बहुत करीब है। अल गज़ा रोड की ये पहली ज़ियारत थी जन्नतुल माला। दूसरी ज़ियारत है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन के बाहर भी छोटी सी बाज़ार लगी हुई है, चाहें तो आप वहाँ से भी कुछ देख सकते हैं, नहीं तो आपको हर जगह यहाँ पे 2 रियाल 3 रियाल वाली मार्केट मिल जाएगी। मस्जिद जिन से थोड़ा सा आगे जाएंगे, बैक साइड पे 3 रियाल की मार्केट है। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मस्जिद शजर। मस्जिद शजर इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ दरख्त पूरा का पूरा अपनी जड़ों के साथ उखड़ कर आप सल्लल्लाहु की बारगाह रिसालत में आके सलाम अर्ज़ करके गवाही दी थी कि आप सल्लल्लाहु ही नबी हैं, आखिरी नबी बेशक। तो फिर वो यहाँ पे ही खड़ा रह गया था आप सल्लल्लाहु के हुक्म से। कहानी ये और ये जो सामने आप देख रहे हैं रोड के उस पार जो जन्नतुल माला और मस्जिद जिन की लाइन में एक और मस्जिद है, मस्जिद फ़तह। मस्जिद फ़तह ये वो मस्जिद है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का किया था तो इधर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी शुक्राने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर ही फ़तह का झंडा लहराया था। तो फिर बाद में इसको मस्जिद तामीर कर दी गई थी। ये नमाज़ों के टाइम पे ही खुलती है और बाकी टाइम पे नहीं खुलती, बहुत कम ही यहाँ पे अंदर जाना होता है।
تو مسجد شجر کے پاس ایک آدمی جا رہا تھا. جب وہ دیکھا کہ آپ سب کو دین کی دعوت دے رہے تو انہوں نے آپ سے کہا یہودی نے کہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کہتے اس سے پہلے ہی درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں چلتا ہوا آیا اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ وہی مسجد شجر ہے. مسجد شجر سے بالکل آپ سیدھا چلیں گے تو ایک چھوٹی سی بازار نظر آئے گی. اسی بازار سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ملے گا حرم کے انٹر ہونے سے پہلے مکہ بس اسٹیشن, قضا بس اسٹیشن. یہاں پہ 4 ریال کی بسز ملتی ہیں جو آپ کو مسجد جرانہ, مسجد عائشہ, آپ کو غار ثور, غار حرا اور آپ کو جہاں پہ بھی مکے میں تقریباً ہر جگہ کی یہاں پہ بس چلتی ہے. تو یہ ہے بسوں کی ڈیٹیل. باقی میں آپ کو انشاءاللہ آگے بلاگس میں ضرور بتاؤں گی. اب یہاں سے بسز اسٹینڈ سے تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں تو حرم اسٹارٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ پر نور جگہ ہے مسجد الحرم. آپ مسجد الحرم میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ بہت ہی خوبصورت سی ایک یلو کلر کی چھوٹی سی عمارت ہے, وہ ہے ہمارے پیغمبر کی جائے پیدائش جو فی الوقت بند ہے. اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو آگے دوں گی. اور اسی کے آگے ہے کیا بولتے ہیں, یہ اسکرینز پہ جو چل رہا ہوتا ہے پلیز اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسی کے پیچھے اسکرینز کے پیچھے وہاں ہے ویل چیئرز آپ اپنا ویزا دکھا کے لے سکتے ہیں. یہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے, کوئی چارجز نہیں ہوتے اس کے. ٹھیک ہے, اب آپ جو یہ 2 کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس عورت کا گھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم جاتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے تو یہ یہیں سے پہاڑی کے اوپر اس عورت کا گھر تھا. اس زمانے میں پہاڑی ہوا کرتی تھی جو اب 2 کھڑکیوں میں تبدیل کر دی گئی نشانی کے طور پہ. جی تو ویورز آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جگہ یہ ہے جبل ابو قبیس, اور یہ صفا مروہ کے بالکل سامنے ہے جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس پہاڑی کے بہت سارے قصے اور کہانیاں ہیں. سب سے پہلا کہ اسی پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, سبحان اللہ. دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی یہیں سے ٹکرائی تھی. تیسرا حضرت موسیٰ کی. اور تیسرا ہے کہ یہاں پہ حجر اسود کو رکھا گیا تھا جب وہ جنت سے آیا تھا. یہ میپس وغیرہ چل رہے ہیں, جگہ جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں میپس کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جینٹس واش روم کہاں ہیں, لیڈیز واش روم کہاں ہیں, یہاں پہ برج کہاں ہے, کہاں کام چل رہا ہے, کہاں سے زمزم ملے گا, کہاں آفس ہے, گائیڈ آفس ہے. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں مل جائیں گی. یہ صفا مروہ کے ساتھ ہی تھوڑا سا سامنے ہی اتنا بڑا میپ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس پہاڑی جو جبل ابو قبیس ہے اس پہاڑی کا میں یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. یہیں سے خانہ کعبہ کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر یہیں سے لیا گیا اور یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ تھا جبل ابو قبیس. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو آپ لیفٹ دیکھ رہے ہیں جس سے لوگ جا رہے ہیں اوپر کی طرف, یہ صحیح کا راستہ ہے فرسٹ فلور کا ویل چیئر والوں کے لیے اور گولف کار والوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ پیدل والوں کے لیے راستہ ہے. تو جی یہ ہے وہ مبارک جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا گھر تھا, حضرت ابو مطلب کا. اور یہ وہی گھر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنا ہوش سنبھالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہوئے اس دنیا میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس دنیا میں چھایا. یہ وہی جگہ ہے, خوبصورت پیاری, ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پیاری جگہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. فی الوقت یہ لائبریری ہے بٹ یہ اب بند کر دی ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے. اور اس لائبریری کے باہر بھی ہر طرف آپ دیکھیں گے لوگوں کے نام لکھے ہوئے, تو پلیز ایسا نہ کریں. تو جی یہ ہے جبل ابو قبیس کی پہاڑی. جبل ابو قبیس کی پہاڑی پہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے. اب اس میں کتنی سچائی اور صداقت ہے یہ نہیں پتہ مجھے, لیکن جتنا میں نے وہاں کے لوگوں سے سنا ہے وہ یہی بتا رہے ہیں. اور یہ 2 کھڑکیاں اس بری عورت کا گھر تھا جو آپ جسم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. تو دیکھیے حرم کے قریب قریب اتنی ساری زیارتیں ہیں. اور یہ وہ واش روم ہے جو دشمنان
کفار کا واش روم ہے. یہ ہے ابو جہل کا گھر تھا اس دور میں, اور فی الوقت یہ اب بن گیا ہے واش روم, ابو جہل کا گھر جو واش روم بن گیا. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ابو جہل کی ڈیٹیل آلموسٹ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے, سارے لوگوں کو پتہ ہے. تو جی ابھی اس واش روم کے آگے سامنے ہی آپ کو یہ جبل ابو قبیس آئے گا, اور جبل ابو قبیس سے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے تو صفا مروہ ہے. اسی کے آگے 3 نمبر گیٹ سے حرم وہ مطاف کے لیے جائیں گے. جب ہم مطاف میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ پیارا سا ہمارا کعبۃ اللہ کے جو ساتھ کعبۃ اللہ کے جو مزاب رحمت ہے اسی کے بالکل سامنے ہے کنگ عبداللہ گیٹ. کنگ عبداللہ گیٹ پہ ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت زیارت یہ ہے کہ یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق معراج والے دن یہیں باندھا تھا. تو آج تک وہ پلر بالکل الگ اور وہی اسی اس میں ہے کنڈیشن میں. تو دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا خوش نصیب پلر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کے رسی باندھی ہوگی, براق باندھا ہوگا جب. تو سارے پلر دیکھ لیجیے گا آپ, آف وائٹ اور گرے ٹائپ کے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک واحد پلر ہے جو پنک کلر کا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک ہی پلر ہے جو پنک کلر کا ہے, باقی سارے پلر تقریباً ایک جیسے ہیں, صرف یہ ایک الگ ہے نشانی کے لیے پنک کلر کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں براق باندھا. اس سے زیادہ خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ہم اسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اسی جگہ سے کھڑے ہو کے ہم کعبۃ اللہ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم 79 گیٹ سے باہر نکلیں گے تو جبل عمر روڈ آئے گا حرم سے. تو جب ہم جبل عمر روڈ پہ سیدھا چلیں گے, کبوتر چوک کی سائڈ نہیں اپوزٹ سائڈ جانا ہے, سیدھا چلیں گے, وہیں پہ آپ کو مکہ بس اسٹینڈ نظر آئے گا. اسی کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ ہے قبرستان, اس دور کا دور جاہلیت کا قبرستان ہے جہاں زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا. یہ وہ قبرستان ہے جو زندہ لڑکیاں جن کے گھروں پہ اس زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ یہاں آ کے دفنا دیے جاتے تھے. تو استغفر اللہ, اس جگہ پہ آج تک کچھ بھی تعمیر نہیں ہو سکتا ہے, اس جگہ پہ کوئی کھدائی نہیں ہوتی, اس جگہ پہ کوئی ڈرلنگ نہیں چلتی. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسکائی مسلح, جبل عمر کا پروجیکٹ ہے یہ بھی اسکائی مسلح. انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. اور اب میں بس میں بیٹھ کے جا رہی ہوں مکہ کی اور زیارتوں کے لیے. یہ ہے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت ہی حسین, بہت ہی پیارے ہمارے مینا کے ٹینٹ. یہ وہ جگہ ہے جہاں حج کے دنوں میں حجاج کرام سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ وہ سمندر ہوتا ہے جہاں ہر طرف حاجی ہوتے ہیں حج پہ. تو اللہ پاک ہمارے بھی نصیبوں میں اس ٹینٹ میں رہنا نصیب فرمائے, آمین. اور اللہ پاک ہمیں بھی یہاں پہ مقبول و قبول عبادت کرنے کا موقع عطا فرمائے, آمین. یہ وہی روڈ ہے جہاں سے حاجی حج کے دنوں میں گزرتے ہیں. ایک سمندر بہتا ہے حاجیوں کا ادھر سے. تو بہت ہی ماشاء اللہ تبارک اللہ خوبصورت جگہ ہے. جتنے نئے آنے والے پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو جی اب ہم جا رہے ہیں مینا سے ہم جائیں گے عرفات سے مزدلفہ سے جمرات سے ہم واپس مینا آئیں گے. تو یہ سفر ہمارا شروع ہوتا ہے ادھر سے. اچھا جی, آپ جتنا ہو سکے آپ جب بھی ٹریول کر رہے ہوں تو آپ اللہ کی حمد و ثنا ضرور پڑھا کریں, اس سے ڈبل ثواب ملتا ہے اور ٹائم آسانی سے نکل جاتا ہے. یہ وہ خیمے ہیں جن میں نہ آگ لگ سکتی ہے نہ بارش کا پانی آتا ہے. یہ وہ جگہ سے گزرے جہاں سے آپ وسلم کا حکم تھا کہ یہاں سے تیزی سے گزر لیا جائے. تو ہم بھی تیزی سے گزر رہے ہیں, ہماری بس بھی. اچھا یہ کیا بولتے ہیں, یہ مینا اسٹیشن ہے ٹرین کا جو حجاج اکرام کو لے کر جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ اتنی خوبصورت اور ماشاء اللہ پیاری جگہ ہے, اتنا دل چاہ رہا ہے اللہ پاک مجھے بھی اسی سال حج کروائے اور آپ سب کو بھی. جو اب تک نہیں جا سکے اللہ پاک انہیں جلد سے جلد بلائے, اور جو جا چکے ہیں اللہ پاک انہیں بار بار بلائے. یہ مینا کے کتنے خوبصورت خیمے, ایک خیموں میں کوئی 2-2 300 لوگ رہتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ رہتے ہوں گے, لیکن بہت ہی خوبصورت ہے. ابھی تو سارے خیمے خالی ہیں لیکن حجاج حج کے دنوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, اور لوگ جہاں جگہ ملتی ہے خیموں سے باہر بھی ہوتے ہیں.
جیسے لوگوں کو جگہ ملتی ہے۔ اچھا جی، آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے سامنے، یہ ہے مقام اسماعیل۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے جگہ ہے، پوائنٹ ہے، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پوائنٹ تھا۔ اچھا جی، اب ہم منی کے خیموں کے آگے تھوڑا سا جا رہے ہیں۔ یہ مسجد خیف ہے، منی کی مسجد، ماشاء اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت ہے مسجد خیف بھی۔ یہ صرف حج کے دنوں میں ہی کھلتی ہے مسجد، اور یہاں حج کے دنوں میں ہی جایا جا سکتا ہے، عام دنوں میں صرف آپ بس میں دیکھ سکتے۔ اچھا جی، یہ ہے جمرات۔ جمرات وہ جگہ ہے جہاں پہ 3 شیطان کو قید کیا گیا ہے، بڑا شیطان، منجلا شیطان اور چھوٹا شیطان۔ حج کے دنوں میں 3 دن تک کنکریاں مارتے ہیں، ویسے 4 دن بھی مار سکتے، کنکریاں تو آپ سے نے 4 دن ماری تھی، فضیلت ہے۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں ادھر۔ یہ منی خوبصورت خیمے، اور یہ مزدلفہ کی مسجد ہے، مسجد محشر الحرم۔ اس کا قرآن پاک میں 2 پارے میں بھی ذکر آیا ہے۔ یہ مزدلفہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جائیں گے عرفات کی طرف۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کو قیامت والے دن جمع ہونا ہے، اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، اپنے اپنے حساب کتاب کے ساتھ۔ جی، یہ مزدلفہ کی جگہ ہے، اور یہاں سے کنکر اٹھاتے ہیں حجاج، اور پھر وہ جاتے ہیں جمرات کرنے، اور وہ ہر شیطان کو 7 کنکر مارتے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہاں سے کنکر اٹھانا نصیب فرمائے، اور ہم بھی جائیں شیطانوں کو کنکر مار کریں، کیونکہ یہ شیطان ہمیں بہت ستاتا ہے۔ تو دوبارہ سے منی کے خیمے آ گئے، اور اس سے زیادہ خوبصورت جگہ میں کہتی ہوں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے بعد یہ وہ واحد تیسری جگہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ حج کے دنوں میں فل ہوتی ہے۔ عرفات کا میدان ہے جہاں ہم قیامت والے دن اپنے رب کے آگے اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ یہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری اس وقت مدد کرے اور ہمیں بے عزتی اور رسوائی سے بچائے، آمین۔ اب میں آپ کو لے کر جاؤں گی جبل عرفات کے ٹاپ پہ، یعنی جبل رحمت پہ۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے جو بالکل ٹاپ پہ ہے، اوپر ہے، تھوڑا چڑھنا پڑتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سے گورنمنٹ نے سیڑھیاں بنا دی پہاڑ کو، تو کافی اچھا انتظام کر دیا، اور کافی کمفرٹیبل اسموتھلی طریقے سے ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہاں ابھی آپ کو پہاڑی نظر آئے گی، لیکن حج کے دنوں میں یہاں سارے حجاج بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی پتھر بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پہ ہر طرف سفید چادروں والے حجاج کرام ہوتے ہیں جو اپنے اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک وہ دن ہماری بھی زندگیوں میں جلد سے جلد لائے کہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، آمین۔ ہاں، اب تک جتنی بھی زیارتیں کروائی ہیں یہ اس کی سب سے بیسٹ زیارت ہے، یہ میری زندگی کی بہت، میں جب یہاں آتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے مجھے زیارت نہیں، مجھے یہاں پہ بیٹھ کے حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور میری نصیبوں میں لکھ دے میری پوری فیملی کے ساتھ انشاءاللہ، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی نصیبوں میں یہاں آنا لکھتے ہیں، آمین، کیونکہ دعائیں دینی اور لینی ضرور چاہیے۔ تو یہ ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بھی ہے نا، حج کے دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی کافی لوگ یہاں پہ پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حیثیت دے تو آپ پانی ضرور بانٹ دیجیے گا۔ یہ ہے جبل رحمت، یہ جبل رحمت کا ٹاپ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہے، یہاں پہ بھی لوگ نماز پڑھیں۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی، اور یہیں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج دیا تھا۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اس کا نور، اس کی روحانیت میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گی، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پہ بھی میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ پاک ان سب کے نصیبوں میں یہاں آنا لکھ دے، اور ہم سب کی حد میں بخشش و مغفرت کر دے، اور ہمارے مظلومین کی مغفرت کرے، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں لوگ ماشاءاللہ اتنی گرمی ہے اور اتنی سخت دھوپ ہے، اس میں بھی نماز پڑھیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہمت دے ان کی، اور میری دعائیں قبول فرمائیں، آمین۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے
جہاں ہر مسلمان بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے۔